बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिब वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात हैं। सियासी दर्जा हरारत ज़रा थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है और रावलपिंडी का दर्जा हरारत भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। और सूरत हाल जो है, मुझे लगता ये है कि सूरत हाल कुछ ख़राब हो गई है। और मुझे क्या लगता है, सबको ही लगता है, क्योंकि जो सोचा गया था वो हुआ नहीं, और जो वो हुआ है अब वो काबू में नहीं है। उसको काबू करना है किसी भी तरीके से। ये है मामलात। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, क्योंकि जाने का वक्त आ चुका है। और जाने से पहले पहले वो कहते हैं पहले तो जाने का वक्त ही ना आए, और ये वक्त ज़रा है थम जाए। और अगर जाने का जाना बनता ही हुआ तो फिर जाने से पहले पहले ज़रा हिसाब तो बराबर करते जाएं ना, स्कोर बराबर करते जाएं। तो ये चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। अफसोसनाक हैं वैसे तो, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, पाकिस्तान के 22-24 करोड़ आवाम है, और दूसरी जानब ज़ाती लड़ाइयाँ हैं, ज़ाती अनाद है, ज़ाती बुग़्ज़ है, ज़ाती मफाद है, सियासी इंतकाम है। ये सब कुछ हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। अब ज़रा ख़बरें, 3-4 ख़बरें शेयर कर लेते हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जी बाजवा की एंट्री हुई है। बाजवा और न्याजी एक साथ एंट्री हुई है, उसकी डिटेल बताऊंगा। दूसरी जानिब एक और ख़बर है, वो है सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। उनसे क्या ऐसी गलती हुई है जी कि उन पे बहुत ही ज़्यादा कंपेन लॉन्च की गई, सोशल मीडिया पे बाकायदा तौर पे कंपेन लॉन्च की गई। ईवान सदर में बैठा एक शख्स जो कि सुप्रीम कमांडर है और जो कि इंतहाई पढ़ा लिखा आदमी है, बेज़रर आदमी है, और उसने कभी आज तक लूज टॉक नहीं की। और उस सदर ममलिकत के खिलाफ आखिर क्या हुआ जी? क्यों कंपेन लॉन्च की गई है? क्या गलती हो गई है? क्या ईवान सदर में वो जचते नहीं हैं? क्या इशू है? या उनको जो निकालने का प्लान बनाया गया था वो फ्लॉप हो गया? और मुस्तकबिल में ऐसी क्या चीज़ें हैं कि सदर ममलिकत उसमें रुकावट बने हुए हैं? ये है बुनियादी चीज़, और उसकी रीज़न मैं बता देता हूँ आगे जाके। क्योंकि इस वक्त एक डेलीगेशन गया हुआ है लंदन में, जावेद लतीफ़ साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब दोनों गए हुए हैं नवाज शरीफ साहब से मिलने, और कुछ दानिश्वर भी आए हुए हैं। जी हाँ, कुछ दानिश्वर जो कि टीवी के फेस नहीं हैं, अदरवाइज़ बहुत नोन आदमी हैं, वो भी आए हुए हैं। उनकी मुलाकातें भी चल रही हैं, और क्या पैगाम लेके आए हैं, क्या प्लानिंग चल रही है, क्या करना चाहिए, ये सारा कुछ हो रहा है। और नवाज शरीफ साहब ने वतन वापसी भी मौखर की हुई है। इसहाक डार साहब का जाना भी रुका हुआ है क्योंकि थम गया है। और नवाज शरीफ साहब को आके क्या बात ऐसी है, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब हों और जावेद लतीफ़ साहब, ये मरियम बीबी के ख़ास उनके ग्रुप के हैं, शहबाज शरीफ साहब के ग्रुप के ये नहीं हैं। और जावेद लतीफ़ साहब ने कुछ दिन पहले एक बात भी की थी, और वो बात ये थी कि हम तो तहरीक आदमी तो हम लाना ही नहीं चाहते थे, हम तो इक़्तिदार में आना ही नहीं चाहते थे। हमें तो बुला के, घर से बुला के कहा गया कि जनाब आप इसका हिस्सा बने और तहरीक एतमाद को कामयाब करें, और आगे जो कुछ भी है उसका दूसरा पोर्शन खुर्रम दस्तगीर साहब ने बयान कर दिया था कि जनाब हमें तो ये कहा गया था, हमें तो बताया गया था कि नवंबर में पता नहीं कौन सी क़यामत आने वाली है, और नवंबर के आखिरी हफ्ते में कोई तकर्री होने वाली है, यानी कि आर्मी चीफ साहब की, नए आर्मी चीफ की तकर्री होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद कुछ प्लान में अपसेट आया है, और अपसेट होने के बाद शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके बारे में इत्तला है कि वो अब थोड़े से हाथ से निकलते जा रहे हैं, और उनको भी कंट्रोल करना, यानी वो नवाज शरीफ साहब को फॉलो नहीं कर रहे। और हमजा शहबाज जो हैं उनका इक़्तिदार ख़त्म हुआ तो वो भी लंदन चले गए हैं। तो आखिर ये माजरा क्या है? ये चीज़ें हैं। अब नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए उन्होंने कहा जी कि ज़िमनी इलेक्शन जो हैं, ज़िमनी इलेक्शन जो पंजाब का हुआ, उसमें इमरान खान साहब के मुकाबले में मरियम बीबी कामयाब नहीं हुई एक मुअस्सर नैरेटिव देने में, और लोगों को अपील नहीं किया उनके नैरेटिव ने, उनके बयानिए ने, और वो इलेक्शन कैंपेन उस तरीके से नहीं चला सकी, और जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। ये एक बाकायदा तौर पे परसेप्शन है।
اور اب مسلم لیگ نواز یہ سوچ رہی ہے کہ جناب نواز شریف صاحب ہی عمران خان صاحب کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں، اور نواز شریف صاحب کا جانا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں قومی اسمبلی کی 9 نشستوں کے، اگر اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف میجورٹی نمبر لے گئی، اور جیسا کہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن لڑیں گے 9 سیٹوں میں، اس میں ایک تو ہدایت جاری کی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے مبینہ طور پہ ان آفیشلی چیف الیکشن کمیشنر صاحب کی طرف سے کہ جناب عمران خان صاحب کے پیپرز جو ہیں وہ 9 کے 9 حلقوں سے نہیں آنے چاہیے، اور اس میں ہرڈلز کریٹ کی جائیں، کیونکہ یہ نہیں ہونے دینا۔ اور 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب جتنی زیادہ سیٹوں سے جیتیں گے ان کا نیریٹو بکے گا اور ان کی پاپولیرٹی میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ وہ 9 کی 9 سیٹوں جتنی زیادہ سیٹوں سے جیتیں گے اتنی سیٹوں سے وہ ریزائن کر دیں گے، اور ریزائن کر کے باہر آ جائیں گے، اور پھر ایوان پھر پورا نہیں ہوگا، جو کانسیپٹ ہے، جو اصل اسٹریٹجی ہے وہ پھر بیچ کے بیچ میں رہ جائے گی۔ یہ چل رہا ہے، اس لیے نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے لیے جی قانون سازی کا سوچا جا رہا ہے کہ کیوں نہ قانون سازی کر لی جائے، اور کیونکہ عدالتوں میں پنجاب میں انہوں نے پنجاب حکومت تھی تو محفوظ ہو گئے تھے کہ پنجاب میں جائیں گے، آرام سے بے فکری سے اتریں گے ایئرپورٹ سے، ان کو لیا جائے گا، لوگ بھی کافی جمع ہو جائیں گے، اور لوگوں کو اس طریقے سے ہو جائے گا جی لیڈر کی واپسی۔ لیکن اس میں پنجاب حکومت چلی گئی۔ اب سوچا جا رہا ہے، 2 راستے سوچے جا رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو پیغام پہنچایا گیا کہ جناب آپ کا واپس آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ واپس نہیں آئیں گے، جتنا زیادہ ڈیلے ہوگا تو پارٹی ہاتھ سے نکلتی جائے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، پارٹی کی مقبولیت بھی کم ہوتی جائے گی۔ یہ دونوں صورتوں میں آپ کا واپس آنا ضروری ہے، اور بہتر ہے کہ آپ کی واپسی صرف ایک صورت میں ہو سکتی ہے کہ ذرا تھوڑی سی کھچائی کروا دیں اوپر سے، اور تھوڑا سا مزید پریشر ڈلوائیں تو بھی ممکن ہے۔ تو یہ ایک اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے، تو دیکھتے ہیں اس میں کس حد تک کامیابی ہوتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پھر ہم قانون ہی بدل دیں، اور قانون بدل کے نئی لیجسلیشن کریں، اور اس میں آپ کو لک آفٹر کیا جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ زرداری صاحب، پیپلز پارٹی سندھ، وہ آپ کو سپورٹ کرے، آپ کراچی لینڈ کریں، اور وہاں سے پھر ایک قافلے کی صورت میں آپ کو لایا جائے، اور آپ کے ہاتھ میں راہداری ضمانت بھی ہو۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں، لیکن اس میں ایک جو چیز ہے جی وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر لیجسلیشن کرتے ہیں تو پھر صدر مملکت جو ہیں وہ آئیں گے، رکاوٹ بنیں گے، اور ان کے دستخطوں سے ہی بل یہ منظور ہوگا، اور اگر وہ دستخط نہیں کریں گے تو بل منظور نہیں ہوگا۔ تو آئین یہ کہتا ہے کہ وہ ایک دفعہ بل واپس بھیج سکتے ہیں، اور قانون جو بنایا ہوا بل ہے دونوں ایوانوں سے منظور شدہ، وہ ایک دفعہ واپس بھیج سکتے ہیں، اور دوسری بار پھر ان کو دوبارہ لیجسلیشن کرنی پڑے گی، جیسے نیب والے معاملے میں کی ہے کہ پہلے جو بل گیا تھا قانون بن کے تو صدر مملکت نے دستخط نہیں کیے، واپس بھیج دیا، دوبارہ بھیجا تو دوبارہ بھی انہوں نے دستخط نہیں کیے، بلکہ ساتھ انہوں نے کچھ ڈاکومنٹس لگا دیے اور اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دے دیا۔ اور وہ سپریم کورٹ میں جب ہیئرنگ شروع ہو گئی ہے تو وہاں پہ اب ذرا وہ پیپرز جو ہیں صدر مملکت کی طرف سے لکھے گئے وہ ذرا ویلیوڈ پیپر ہیں، ان کی ویلیو کا اندازہ ہو سکے گا۔ تو اسی طریقے سے اگر نواز شریف صاحب کو بھی کوئی اس طرح کا ریلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں تو پریزیڈنٹ راستے میں رکاوٹ بنیں گے۔ ایک اور چیز بھی پریزیڈنٹ صاحب کو ایک خواہش کا اظہار کیا تھا، کوئی ڈیمانڈ پہنچائی گئی تھی، کوئی خواہش پہنچائی گئی تھی بڑے صاحب کی طرف سے، تو وہ بھی انہوں نے انکار کر دی، اور انہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑنے سے معذرت کی ہے۔ تو یہ بھی ایک ان کا جرم ہے۔ تو یہ 2-3 جرم ان کے، ایک تو مستقبل میں، ایک تو ماضی میں وہ یہ کام کر چکے ہیں، مستقبل میں پھر وہ کریں گے، لہٰذا ان سے یہ خائف ہے۔ اور ان کا جو ایوان صدر خالی کروانے کی بھی کوشش کی گئی تھی، ان کو ذرا دباؤ شباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی تھی، ان کو امپیچ کرنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس دباؤ میں نہیں آئے اور وہ ڈٹ گئے۔ اب ذرا تھوڑا سا دوسرا طریقہ سوچا جا رہا ہے۔ تو
لیکن پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں ڈاکٹر عارف علوی، ان کا ابھی بھی کوئی موڈ نہیں ہے کہ وہ ایسے کسی سائن پہ ایسے کسی پیپر پہ سائن کر دیں، یا ایسے کسی قانون پہ سائن کر دیں، یا ایسی کسی ایڈوائس یا سمری پہ سائن کر دیں جو کسی کو فائدہ دینے کے لیے اور کسی سزا یافتہ شخص کو فائدہ دینے کے لیے ہو، لہذا وہ کام ڈٹا ہوا ہے۔ تو ایک ادھر جی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں نواز شریف صاحب سے لندن میں، جاوید لطیف صاحب کی اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی، اس میں انہوں نے مریم بی بی کا پیغام بھی پہنچا دیا اور اگلی اسٹریٹجی کے بارے میں بھی آگاہ کیا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کچھ اچھے نہیں ہیں، اور خاص طور پہ ہمیں وہ والے جو صاحب ہیں وہ بھی اس طرح سے ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے جیسا سپورٹ کرنا چاہیے تھا، ورنہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ میں کسی بھی وقت لندن پہنچ سکتی ہوں۔ تو بہرحال یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں۔ اب آتے ہیں جو ایک چل رہا ہے جی، پی ٹی آئی میں نئی انٹری ہوئی ہے، ایک باجوہ کی اور ایک نیازی کی۔ تو پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں طارق ثنا باجوہ کو نائب صدر لگا دیا گیا ہے اور اعظم خان نیازی کو بھی نائب صدر بنا دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف میں۔ اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف اب جو ہے باجوہ اینڈ نیازی، طارق ثنا باجوہ صاحب ہیں اور اعظم خان نیازی صاحب ہیں، دونوں مل کے پاکستان تحریک انصاف کو مضبوط کریں گے اور آگے لے کے جائیں گے۔ اور یہ نئی انٹریز آئی ہیں، نئی انڈکشن آئی ہے، تو دیکھتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے اور آگے جا کے کیا صورتحال ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک اعلان کیا ہے جی، اور وہ یہ کیا ہے کہ 13 اگست کو وہ موجودہ حکومت کو انہوں نے یزیدیت سے تشبیہ دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 13 اگست کو میں جو یزیدیت کا ایک شائبہ ہے اس حکومت میں، اس کو میں ختم کروں گا اور یہ حکومت اب نہیں چلنے دی جائے گی، اور انتخابات اسی سال ہی ہوں گے اور انتخابات کی تیاری کی جائے۔ 13 اگست کو مستقبل کا لائحہ عمل دیں گے، اور یہ ایسا لائحہ عمل ہوگا کہ اس سے کوئی پیچھے نہیں ہٹ سکے گا۔ یہ واضح طور پہ انہوں نے کہہ دیا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ 13 اگست کو وہ کیا اعلان کرتے ہیں، کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ اگست کی 15 کے بعد یعنی کہ 14 اگست سے ایک نیا فیز شروع ہوگا عمران خان کی پولیٹکس کا، اور اس فیز کو آگے بڑھایا جائے گا۔ وہ کسی بھی صورت میں، اور دوسری بات انہوں نے کی ہے اپنے پارٹی سے کہ انتخابات پارٹی سے بھی اور پارٹی لیڈر سے ملاقاتیں جو کر رہے ہیں کہ انتخابات اسی سال ہوں گے اور ہر صورت میں ہوں گے، اور جو نہیں چاہتا عام انتخابات اس کو شکست ہوگی، اور پلس یہ کہ اگر کسی میں ہمت ہے تو ان کو نااہل قرار دلوائے، تاکہ اس کے بعد پھر پتہ چلے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ عمران خان صاحب زیادہ ایگریسولی آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں ان کو بڑھنے دیا جائے گا یا نہیں، کیونکہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، تمام جگہوں سے یہ پارٹی کو ہدایت ہے کہ میکسیمم سٹرینتھ جو ہے ہم نے شو کرنی ہے اسلام آباد میں۔ تو انتظار کیجیے جی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔